मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद स्पीचेस इंडिया को सब्सक्राइब करें। इतने साफ सुथरे थे। वजह क्या थी? हमारी जो रिवायात थी ना हिंदुस्तान में, वो ये वाली नहीं थी जो आज चल रही हैं। हमारी जो हिंदुस्तान में रिवायात थी वो सफाई सुथराई वाली ही थी। मुसलमान बहुत साफ सुथरे हुआ करते थे। हमारे हुक्मरानों ने हमको मैला भी कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमको गंदा भी कर दिया। खैर, तो मैं ये कर रहा था कि किसी भी चीज को समझने के लिए उसके अपोजिट को समझा जाता है। आप साफ सुथरे इलाके से आओ तो गंदगी आपको बुरी लगेगी, गंदे इलाके से जाओ तो सफाई आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं जब बाहर मुल्कों में जाता हूं 3 दिन तक सिर्फ सांस लेता रहता हूं। आप भी ऑस्ट्रेलिया गए थे ना, ये भी इनका फोन आया, मुफ्ती साहब अजीब ही, जो अंडा मोड़ से गए थे आप, इसलिए तो आदमी कहता है पता नहीं कहां आ गया, मैं जन्नत में आ गया या जन्नतुल फिरदौस में आ गया। सांस ले रहा होता है, सफाई सुथराई, 3-4 दिन तो सेट होने में लगते हैं कि मैं जाग रहा हूं, मैं सो तो नहीं रहा। मुझ पे कुछ ज्यादा असर होता है, मैं नहीं कह सकता हर एक पे होता होगा, मुझ पे कुछ ज्यादा ही होता है। 3 दिन तक तो बस मैं सांस लेता रहता हूं कि यार खानदानी किस्म की ऑक्सीजन मिल रही है, क्योंकि पता चलता है बॉडी पे असर महसूस होता है। ऐसा जहन को सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि आपकी सोच ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई बहुत मैला कुचैला गंदे कपड़े हो, आप उसको जाके नहला दो, वाइट कॉटन कलफ पहना के, खुशबू वुशबू लगा के एयर कंडीशन में बिठा दो और बोलो अब कैसा सुकून मिल रहा है। किसी भंगी के साथ ये काम करो कैसा लगेगा उसको? हम भंगी नहीं है मेरे भाई, लेकिन जिन जगहों पे हम रहते हैं ना, वो शायद भंगियों के रहने की हैं, वो आम इंसानों के रहने की नहीं है। खैर, तो रफुल अशिया बिअज़दादिहा, हर चीज अपनी ऑपोजिट से पहचानी जाती है। तो जैसे हमें यहां गंदगी नजर आती है तो हमें वहां की सफाई की बहुत ज्यादा कदर होती है। बाहर मुल्कों में बहुत अच्छे लगते हैं वो साफ सुथरे इलाके। ऐसे ही मेरे भाई कुछ सफाइयां यहां पर हैं, तो जब हम वहां जाके वो गंदगियां देखते हैं तो वो गंदगियां भी हमें बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं। वो अंग्रेजों को नहीं लगती, वो हमें लगती हैं। वो है रूहानी गंदगियां। वो क्या है बोलो? रूहानी गंदगी। बेलिबास होना कोई कमाल नहीं है। बेलिबासी ये तहजीब से आरी लोगों की अलामत है। दुनिया में तहजीब में सबसे पहला दखल आपके लिबास का है। कुरान मजीद क्या कहता है? क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है जो तुम्हारी जिस्म के उन आज़ा को छुपा देता है जो आज़ा हम दूसरों के सामने दिखाना नहीं चाहते। और अल्लाह ने कुरान मजीद में लिबास को जीनत करार दिया। जीनत, मुझे एक बात बताओ, जीनत में इंसान को सुकून मिलता है या जीनत इख्तियार किए बगैर बदजीनत होने में सुकून मिलता है? जीनत में सुकून है ना। जितनी ज्यादा जीनत होगी छिछोरपना ना हो। जीनत का मतलब तहजीब के वाली जो जीनत। तो अल्लाह कुरान मजीद में, अल्लाह से ज्यादा कोई इंसानी नेचर को जानता है भाई? कोई भी नहीं जानता। अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हारे लिए जीनत रखी है, किसमें? लिबास में। अब देखो एक बात खूब अच्छी तरह समझो, अल्लाह ने मर्द के लिए भी लिबास को जीनत करार दिया, औरत के लिए भी लिबास को अल्लाह ने जीनत करार दिया। और औरत का लिबास अल्लाह ने सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक, और मर्द का लिबास अल्लाह ने इतना सख्त नहीं रखा। जो कौम बेलिबास हो जाए, चड्डियां पहन के घूम रही हो, पूरे बॉडी उनकी एक्सपोज हो रही हो, ये भी एक गंदगी है। जब इंसान ये गंदगी देखता है तो अपनी लिबास की उसको कदर होती है। अल्लाह का कितना बड़ा फजल है, हमारी औरतें पूरे कपड़े पहनती हैं, हमारे मर्द बोलो पूरे कपड़े। अब मुझे आप बताओ, आप लोग अगर यहाँ कितने अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह, नेक शरीफ शुरफा, अगर यहाँ चड्डी बनियान में आए हुए होते, अच्छे लग रहे होते या बुरे लग रहे होते? बोलते क्यों नहीं? कितने बुरे लग रहे होते। कुछ ठरकी किस्म के लोग जिनकी शहवत और ठरक हद से तजावुज कर चुकी है, उनको तो वक्ती तौर पर शायद कोई सुकून मिल रहा होता, लेकिन वो भी थोड़ी देर का होता है। नॉर्मली इससे इंसान डिप्रेशन में जाता है, स्ट्रेस में जाता है। तभी दुनिया की जितनी कौमें हैं, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक 100-150 साल पहले तक पूरा प्रॉपर लिबास पहना करती थी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो गैर मुस्लिम। सुकून मिलता है इसमें। लेकिन जब आप कुफरिस्तान में जाते हो, फिर आपको इस्लाम की कदर होती है कि अल्लाह तेरा कितना फजल कि तूने हमें हुक्म दे दिया पूरा लिबास पहनने का, मर्द को भी और औरत को भी।
اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دے دیا, اس کا فائدہ کیا ہوا؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوا. مثال سے, آپ کو کوئی بیماری تھی, ڈاکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر کو پتا تھا کہ اس بیماری کا علاج اس میڈیسن میں ہے, اس دوا میں ہے جو ذرا کڑوی ہے. آپ بلا وجہ ڈاکٹر سے الجھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ دلیل سے ثابت کرو کہ اس دوا میں میری شفا ہے, یا اور آسان کر دیتا ہوں, آپ دلیل سے ثابت کرو کہ اس انجیکشن میں میری شفا ہے. اب ڈاکٹر دیکھ رہا ہے کہ یار اس انجیکشن کو اگر نہیں لگایا گیا یہ بندہ مر جائے گا, اور میں دلیل سے ثابت کرنے آ گیا تو اس میں ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی, اس کو سمجھائے گا کون؟ کیونکہ اس کی عقل ڈاکٹر کی عقل کے برابر نہیں ہے. عقلیں لامحدود ہوتی ہیں یا محدود ہوتی ہیں؟ بولو. دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جسے اللہ تعالی نے غیر محدود صلاحیت دی ہو؟ کوئی ہے ایسا انسان؟ آپ وزن اٹھا سکتے ہو 10 کلو, 20 کلو, بہت 30 کلو. کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان دیکھا جو لامحدود ویٹ اٹھا سکتا ہو؟ ہے بھائی. تو بھائی ہمارے بازوؤں میں وزن اٹھانے کی طاقت محدود ہے, کتنا ہی بڑا فنٹر ہو ایک وقت کے بعد جا کے عاجز آ جائے گا. اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی, یہ محدود ہے یا لامحدود؟ میں 1 گھنٹہ بیان کر سکتا ہوں, 2 گھنٹہ کر سکتا ہوں, 3 گھنٹہ. جب پہلے میرے سفر ہوتے تھے ایک دن میں 4 بیان رکھے ہوئے ہوتے تھے, میں ان سے کہتا تھا ویسی گولی سے مار دو میرے بھائی, اتنا کون بولے گا یار. ہمارے تو فرمایا کرتے تھے جو وائز ہوتے ہیں نا, واعظ و نصیحت کرنے والے, وہ اگر ہر وقت بیان کرتے رہیں تو کیچڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. مثال دیتے تھے کنویں میں پانی زیادہ نکالو گے تو کیچڑ آئے گا, بیان میں جان اور طاقت ختم. تو تم بولنے کی ایک محدود طاقت ہے, ایک وقت تک بولو گے تھک جاؤ گے, گلا بیٹھ جائے گا آپ کا, دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا. بھاگنے کی محدود طاقت. ایک خاتون گئی کہ میرا بچہ, میرے شوہر جو ہے شوہر, ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ کے شوہر بیمار ہیں تو ان کو چاہیے کہ واک کیا کریں. نفسیاتی ڈاکٹر تھا, دماغی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, جو نفسیاتی تو نہیں کہنا چاہیے, نفسیات کا علاج کرنے والے. نفسیاتی کا مطلب تو خود بیچارہ نفسیاتی, لیکن وہ تھا بھی نفسیاتی. بعض ڈاکٹر لوگوں کی نفسیات کا علاج کرتے کرتے خود کیا ہو جاتے ہیں. یہ میرا ٹاپک چینج نہ ہو جائے, یہ جو ٹاپک لے کے چل رہا ہوں بیچ میں قیام تام بہت آتا ہے, یہ بھی اس کی علامت ہے. بھائی جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ روزانہ 2-3 پیشنٹ سے زیادہ مت دیکھا کریں, کیونکہ کسی نفسیاتی سے کو ڈیل کرنا اور اس سے بات چیت کرنے سے آدمی خود بھی کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے, نفسیاتی ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرے پاس کوئی وہمی آ جائے نا, ایسے کانپنا شروع ہو جاتا ہوں میں کہ مجھے وہم کا مریض بنائے گا. اس لیے میں بس ایک دن میں 24 گھنٹے میں 1 سے زیادہ پیشنٹ وہم کے مریض کا نہ کال سنتا ہوں نہ اس کو دیکھتا ہوں, اور اس کو بھی 2-3 منٹ اس کے بعد میں بولتا ہوں تیرا کوئی علاج نہیں ہے, تو بیمار ہے, تو ہمیں کیوں بیمار کر رہا ہے بھائی؟ تو پانی کے ٹب میں ڈوب کے مر جا, کیونکہ ان کا غسل ہوتا ہی نہیں ہے نا, جب تک پانی کے ٹب میں نہیں گھس جائیں, سمندروں میں غوطے نہ لگائیں, ان کمبختوں کا وضو نہیں ہوتا. تو میں ان سے ایسے ہی کہتا ہوں, میں نے کہا تو مر جا اس زندگی, تیری بیوی تجھ سے پریشان, تیرے بچے تجھ سے پریشان, ٹینکیوں کی ٹینکیاں خالی کر دیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں نہانے جاتے ہیں پوری ٹینکی خالی ہو گئی, ان کا کمبختوں کا غسل نہیں ہو رہا. تو بھائی تیرا غسل نہیں ہو رہا تو ہمیں کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اس کو نہیں, مجھے پتا ہے اس کا نہیں ہے کوئی علاج ہے, جب تک خود نہیں سیریس ہوگا اپنے علاج میں کون کر سکتا ہے علاج. تو اب کتنے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو سائیکولوجسٹ تھے وہ علاج کرتے کرتے خود سائیکو ہو گئے, کیونکہ اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیا, اب اپنا علاج کسی اور سے کروا رہے ہیں. تو یہی ایک ڈاکٹر تھا جو علاج کرتے کرتے کیا ہو گیا, سائیکو پیشنٹ بن گیا. تو ایک خاتون نے کہا کہ کچھ, انہوں نے خاتون کو مشورہ دیا کہ اپنے شوہر کو بولو واکنگ کیا کریں. تو انہوں نے کہا وہ تو ماشاءاللہ 20 سال سے واکنگ کر رہے ہیں, 20 سال سے کیا کر رہے ہیں, واکنگ. تو ڈاکٹر نے کہا پتہ نہیں کہاں نکل گئے ہوں گے, پکڑ کے لائے ان کو. جو بندہ 20 سال سے واکنگ کر رہا ہو وہ تو اب تک کراچی سے امریکہ پہنچ چکا ہو. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقتیں محدود دی ہیں, لامحدود طاقت اللہ نے انسان کو نہیں دی ہے. تو ہر چیز محدود ہے, تو عقل لامحدود ہو سکتی ہے بھائی, تھنکنگ پاور لامحدود ہو سکتی ہے کہ سب کچھ انسان ہی فیصلہ کر لے کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ غلط ہے, اور اس پہ ایسا یقین ہو کانفیڈنٹلی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. نہ, ایسا نہیں ہوتا بھائی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جہاں انسان جا سکتا ہے, عقل آپ کو وہاں تک لے جا سکتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں آپ کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں فیصلہ کر سکتے, یہ انسان سے اوپر کی کوئی ذات ہوگی جو ہمیں بتائے گی. تو میں ڈاکٹر کی مثال دے رہا تھا کہ ایک پیشنٹ ہے, ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اس کو پین ہو رہا ہے ہارٹ میں یا کچھ مسئلہ ہو رہا ہے, فوراً انجیکشن لگ گیا تو یہ بچ جائے گا, نہیں لگا تو یہ مر جائے گا. اب ڈاکٹر انجیکشن لے کے کھڑا ہوا ہے, آپ نے ڈاکٹر سے ڈیبیٹ شروع کر دی, ڈاکٹر صاحب
کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا، پہلے یہ دلیل سے ثابت کریں کہ میڈیکل سائنس کی کون سی کتاب کے کون سے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ جمشید کو جب یہ والا پین ہو تو اس کے لیے یہ والا ٹیکا لگے گا. ڈاکٹر کے پاس ٹائم صرف 5 منٹ تھا. ڈاکٹر نے مطمئن کرنے کے لیے کہ جمشید تو لگوا نہیں رہا ٹیکا، چلو فوراً میں میڈیکل سائنس کی کتاب لے آتا ہوں، دکھا دیتا ہوں، بھائی یہ دیکھو، یہ پڑھ لو. اب جمشید نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ جو کتاب میں لکھا ہے یہ صحیح لکھا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ نے غلط کتاب ہو، مستند کتاب ہو. اب وہ بحث میں لگ گیا. ڈاکٹر کو پتا ہے کہ 5 منٹ سے زیادہ اگر میں نے دیر کر دی تو اس کا انا للہ ہو جائے گا. اب ڈاکٹر اگر آپ کا خیر خواہ ہے تو ہاتھ پاؤں باندھے گا اور ٹھوک دے گا. ٹھوکے گا بھی اس جگہ پہ جہاں، یعنی بازو میں ٹھوکنے میں تو یہ نا ذرا سا ہل گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، تو اس پوائنٹ پہ ٹھوکے گا. کیا خیال ہے کہ بھائی فوراً انجیکشن ٹھوک دو، بحث بات میں ہوتی رہے گی. تو یہ جو ڈاکٹر نے انجیکشن ٹھوک دیا، یہ مریض کے ساتھ خیر خواہی کی یا نہیں کی؟ یہ مریض بے وقوف ہے، الجھ رہا ہے ڈاکٹر سے. مریض بے وقوف ہے، الجھ کس سے رہا ہے؟ ڈاکٹر سے. تو یاد رکھو، انسان بے وقوف ہیں، الجھتے ہیں کس سے؟ اللہ سے. کس سے الجھتے ہیں؟ اللہ سے. اللہ نے کہا عورت کو پردہ کرو، انسان کہہ رہے نہیں، میرا جسم میری مرضی. پردہ تو دل کا ہونا چاہیے. باہر ملکوں میں، مغربی دنیا میں، ویسٹرن کنٹریز میں پردہ نہیں ہے. کہتے ہیں یہ کیا ہے، خام خام عورت کو تم نے چادروں میں لپیٹ دیا. ابھی آپ حیران ہو گئے، کینیڈا میں، یہ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. کینیڈا میں ہمارے جانے کے بعد اگلے دن، میرے جانے کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی کچھ لوگ، مرد اور عورتیں، بالکل برہنہ احتجاج کر رہے تھے. مجھے لوگوں نے بتایا کہ فلاں محلے میں آج کل یہ احتجاج چل رہا ہے، بالکل نیوڈ. سمجھنے کے نہیں سمجھ. اب ایسا نہ ہو آپ لوگ ٹکٹ کٹا کے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب علماء ان ملکوں کی بے حیائی بیان کرتے ہیں تو وہ بیان تو اس لیے کر رہے ہوتے ہیں عبرت کے لیے، لیکن فرماتے تھے کہ نوجوانوں کے سامنے نہ بیان کیا کریں، وہ کہیں گے یار اب تو جانا بنتا ہے، اب تو جانا بنتا ہے. تو بالکل نیوڈ ہو کے نا، لوگوں نے بتایا احتجاج ہو رہا ہے، مرد بھی اور عورتیں بھی. احتجاج کیا ہو رہا ہے کہ لباس کی جو تھوڑی سی پابندی رہ گئی ہے اس کو ختم کیا جائے. کیونکہ یورپ، امریکہ میں، کینیڈا وغیرہ میں پابندی ہے، آپ بالکل نیوڈ نہیں گھوم سکتے، 2-4 اسٹیکر آپ کو چپکانے پڑیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بالکل نیوڈ کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ابھی سوسائٹی اس کو قبول نہیں کر رہی، تھوڑے دن میں قبول کر لے گی. کیونکہ انہوں نے اچھے اور برے کا معیار سوسائٹی پہ ڈال دیا ہے کہ سوسائٹی جس کام کو اچھا کہے گی وہ اچھا ہے، سوسائٹی جس کام کو برا کہے گی وہ کیا ہے بھائی؟ برا ہے. تو اب تک سوسائٹی اس کو اچھا نہیں کہتی، میجورٹی سوسائٹی کہتی ہے 1-2 اسٹیکر رہ گئے ہیں وہ لگنے چاہیے، کیونکہ ہماری پرمپرا ہے، ہماری روایات ہیں کہ ہم بالکل نیوڈ ہو کے نہیں گھومتے. تو اپنی پرمپرا کو، تو اس پرمپرا 2-3 اسٹیکروں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے. اس احتجاج سے تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ اسٹیکر بنانے والی کمپنیوں کو. میرا خیال ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن ان کمپنیوں کا تو بیڑا غرق ہوگا نا. لباس تو مارکیٹ سے کیا ہو گئے یار. اب تو چڈی بنیان والی کمپنی ہے، وہ بھی ٹھپ ہو جائیں گی. کیا خیال ہے کہ یار 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں. تو احتجاج چل رہا تھا مرد اور عورتوں کا کہ بھائی یہ پابندی ختم کی جائے، جس کی مرضی پہنے، جس کی مرضی بولو نہ پہنا. کیا دقیانوسی ہے. دلائل ان کے پاس بھی ہیں. اب ہم کہہ سکتے ہیں اس سے تو بے حیائی پھیلے گی، اس سے تو یہ ہوگا، اس سے تو وہ ہوگا. تو وہاں وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ یہ ٹھرکیوں کو کہ ہاں بے حیائی پھیلے گی. وہ کہتے ہیں ہم تو یوز ٹو ہیں. عورتیں بے لباس جا رہی ہوتی ہیں، کوئی گورا نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا ان کو. یہ تو ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ گورے اس طرح ٹھرکی نہیں ہوتے جیسے ہمارے یہاں لوگ ٹھرکی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی عورت ایسے بے لباس گھومے نا، گھر تک پہنچا کے آئیں گے، گھر تک پہنچا کے آئیں گے. دلیل ان کے پاس بھی ہے کہ دیکھو یہ جو ایشیائی ملکوں میں ٹھڑک ہے اتنی، یہ اسی وجہ سے تو ہے کہ انہوں نے کبھی بے لباس عورت دیکھی نہیں ہوتی، پاگل ہو جاتے ہیں دیکھ کے. تو جب یہ چیز عام کر دو گے تو پاگل ہونا بند ہو جائیں گے. دے دو آپ جواب دلیل سے، بیٹھ کے بحث کرتے رہو فضول. تو ہومو سیکسولیٹی کو جو لیگل کیا وہ بھی یہی کہ بھائی اس کے غلط ہونے کی کیا دلیل ہے. ایک انگریز نے مجھ سے بحث کی کہ یہ کیوں غلط ہے. میں نے کہا بھائی غیرت کوئی چیز ہوتی ہے، ان کی غیرت کیا ہے بھائی؟ واٹ از غیرت؟ یہ تو کلچر بتاتا ہے یہ غیرت ہے، یہ بغیرتی ہے. بولا چلو آپ بحث کر سکتے ہو بھائی، اس سے نسل ختم ہو جائے گی. ہو جائے تو نسل بچا کے کیا کرنا ہے؟ تو کسی چیز کا وہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ زبردستی کرو، جو نہیں کرنا نہیں کرو، جس کو شی پسند ہے وہ شی کی طرف جائے، جس کو ہی پسند ہے وہ کدھر جائے.
ہی کی طرف جائے تو اپنا ذاتی معاملہ ہے, کیوں جبر کیوں کر رہے ہو؟ اب ایک آدمی کو جمشید سے محبت ہو گئی, آپ کیوں اس کی محبت ختم کروا رہے ہو یار؟ اس کو جمشیدہ پسند نہیں ہے, اس کو پسند کون ہے؟ تو یہ مولویوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ حرام حرام کیا لگایا ہوا تم لوگوں نے؟ مذاق کر سکتے ہو ڈیبیٹ, ہر بات کا آگے سے جواب, ہر بات کا آگے سے جواب. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو, تم کیا بے حیائی کے کام کر رہے ہو؟ قوم کے پاس کیا جواب تھا؟ بھائی آپ کو پسند نہیں, آپ علاقہ چھوڑ دیں, دنیا بہت بڑی ہے بھائی, آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ علاقہ چھوڑ دیں, کوئی یہاں رہنا فرض تھوڑی ہے آپ کے اوپر, کہیں اور چلے جائیں جہاں آپ کی مرضی کا کلچر ہو. اب دلیل سے کوئی جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی؟ بھائی وہ کہہ رہے ہیں آپ علاقہ چھوڑ دیں, ہو سکتا ہے انہوں نے آفر بھی کی ہو, فلاں محلے میں ہم آپ کو زمین دلوا دیتے ہیں, فلاں محلے میں گھر بنا دیتے ہیں, آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین, وہ بے حیائی کر رہے ہو جو آج تک کائنات میں کسی نے نہیں کی. بڑے بڑے کافر گزرے وہ بھی اس طرف نہیں گئے, کوئی گدھا گھوڑے بھی نہیں کرتے یہ کام. تو قوم جواب میں کہہ سکتی تھی کہ جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے, وہ نہیں کرتے تھے ہم کرتے ہیں. غلط جواب ہے لیکن جواب تو ہو گیا نا. تو بہت ساری چیزیں, نشہ اب تو چرس الاؤ ہو گئی ہے. اس دفعہ میں جب گیا ہوں تو فل لیگل. ان ملکوں میں چرس کیا ہو گئی, مجھے لگ رہا ہے کہ تم سب بھاگ نہ جاؤ کہیں, وہاں ڈر لگ رہا ہے مجھے. چرس کیا ہو گئی, یہ تو میں اپنے بیانات میں کہا کرتا تھا کہ چرس بھی یہ لیگل ہو جائے گی, اب پتہ چلا ہو گئی, لیگل ہو گئی. لیکن چرسی ویسے نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہے. ہمارا چرسی گندا میلا گٹر کے ڈھکن برساتی نالے میں, وہاں مجھے کوئی برساتی نالوں میں چرسی نظر نہیں ہے. چرس پینے کے آداب ہیں, آداب ہیں, تمیز سے چرس پیئیں, پڑھا لکھا. ہمارے ہاں چرسی اتنا گندا کیوں ہوتا ہے؟ اللیگل کام کر رہا ہے, مل نہیں رہی, مہنگی بہت ہے چرسی. ہیروئن کی زیادہ مسئلے کر رہے ہیں ہمارے یہاں, مہنگی بہت ہے, ساری جائیدادیں بیچ دیتا ہے, حکومت سپورٹ نہیں کر رہی, محلے خاندان والے سپورٹ بولو نہیں کر رہے, چاروں طرف سے سلواتے ہیں. ایک بیچارے کو برساتی نالا ملتا ہے, وہاں بیٹھ کے پھر اپنے جیسے اور بھی نظر آتے ہیں, تو گندا بھی ہو جاتا ہے, میلا بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ سپورٹ کرنا شروع کر دے ان ہیروئنچیوں کو, اور خود گورنمنٹ میں اسمبلی میں موجود لوگ پینا شروع کر دیں, تو وہ برساتی نالوں میں بیٹھ کے نہیں پیئیں گے میرے بھائی, وہ ڈیفینس اور کلفٹن کے لگژری ہوٹلز میں بیٹھ کے میٹنگ کے دوران پیئیں گے. اور چرس کا نام چرس نہیں ہوگا, اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. کتنا اچھا نام ہے, جس کو انگلش نہیں آتی وہ تو اسی نام پہ مر جائے. نشہ اتنا عام ہے بھائی. یہ گندگی ہماری سوسائٹی میں بولو نہیں ہے. یہ ننگا پن دیکھ دیکھ کے آدمی پاگل ہو جاتا ہے. کیا ہے یار, کوئی تہذیب کوئی چیز ہوتی ہے؟ خدا کی قسم اس سوسائٹی نے عورت کا جو حشر کیا ہے, ہائے ہائے, دنیا میں سب سے بڑا ظلم عورت کے ساتھ اس سوسائٹی میں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہاں ہے مفتی صاحب, کیا باتیں کر رہے ہو, کیا چشمہ لے جانا بھول گئے تھے؟ عورت تو اتنی آزاد ہے, کوئی عورت کو ٹچ کرے تو کیس ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, وہی ہے آئنسٹائن کا نظریہ اضافت تمیز سے پڑھا ہی نہیں تم لوگوں نے. اور بھائی اس کی عورت کو ہماری ان عورتوں کے ساتھ کمپیئر مت کرو جو شوہر کے ظلم برداشت کرتی ہیں. وہ چند فیصد عورتیں ہیں. نارمل جو ہمارے گھروں میں انڈا موڑ میں ڈیفنس میں کلفٹن میں رہنے والی عورتیں ہیں, شریف شرفا آپ جیسے لوگوں کی بیویاں بیٹیاں بہنیں, ان سے جب کمپیئر کرو گے, خدا کی قسم ہماری عورتیں شہزادیوں اور ملکاؤں کی طرح رہتی ہیں, ملکہ کی طرح رہتی ہیں ہماری عورتیں. بہت عزت ہے ہماری سوسائٹی میں عورت کی, بیٹی کے روپ میں ہو, بہن کے روپ میں ہو, ماں کے روپ میں ہو, بیوی کے روپ میں ہو, دادی نانی کے روپ میں ہو, بہت عزت ہے. ان بڈھیوں کی کوئی عزت بولو نہیں. میں ترس گیا کسی بڈھی کے ساتھ کوئی جوان لڑکا نظر آ جائے یار, کسی بڈھی کے ساتھ کوئی بچے نظر آ جائیں, 2-4 جوان نظر آتے ہوں گے, کوئی 100 میں 1 آدھ ہوتی ہیں بڈھی, یا تو بڈھے کے ساتھ یا کتے کے ساتھ. یار یہ کیا ہے, تمہاری نسل کہاں گئی, تمہارا خاندان پریوار کہاں گیا جس نے تمہیں اس بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ دیا؟ کمپیئر کرو گے تو پتہ چلے گا بھائی صاحب. ابھی ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ خوب ہوشیار رہو, میرے اس کا کلپ بھی بنا کے ڈال دینا لازمی, کیونکہ آج کل کچھ موٹیویشنل اسپیکرز, کچھ افلاطون, کچھ بقرات اور اس دور کے سقراط مارکیٹ میں آ گئے ہیں, جنہوں نے خواتین کے حقوق کے نام پہ عورت کو بگاڑنا شروع کر دیا ہے. بہت تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے.
ایسے ہی کسی افلاطون کی ایک ویڈیو میں نے پرسوں دیکھی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ KPK میں خیبر پختونخوا میں عورت پہ بہت ظلم ہوتا ہے, ان بیچاری عورتوں کو گھروں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے اور ان کو پارکوں میں جانے نہیں دیا جاتا, یہ ہوتا ہے, اور یہ مردوں کی دسترس میں ہوتی ہیں, اور اگر کبھی پارک میں چلی جائیں تو کوئی مرد چھیڑ کے چلا جاتا ہے. یورپ میں ایسا بولو نہیں ہوتا, یعنی کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے. میں KPK بھی گیا ہوں, ان کی عورتیں زیادہ شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں بنسبت پنجاب اور کراچی کے. میرا دل چاہ رہا تھا ویڈیو کے اندر گھس کے اس کو گریبان پکڑ کے باہر نکالوں اور KPK میں لے کے جاؤں اور بتاؤں کہ یہاں عورت کی جو عزت ہے نا, تیرا باپ 100 دفعہ مر کے بھی پیدا ہو جائے تو اس عزت کا سوچ نہیں سکتا. مجھے غصہ بہت آیا تھا اس پہ, بے غیرت آدمی, اور پٹھان عورتوں کو خراب کر رہا ہے. عورت کمزور دل کی ہوتی ہے, وہ جب اس طرح کے موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی ہے نا, وہ اپنے باپ اور بھائی کے خلاف بغاوت پہ آتی ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا مجھے کیا بینیفٹس مل رہے ہیں, لیکن دل کی کمزور ہوتی ہے, وہ فوراً متاثر ہو جاتی ہے. 2-4 انگلش کے ٹش پش لفظ سیکھ لیے ہوتے ہیں ان کمبختوں نے. مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار ان عورتوں کو تم خراب کر رہے ہو جو اچھی بھلی زندگی گھروں میں گزار رہی ہیں, بچے ماؤں کی خدمت کرتے ہیں, مرد سارے ایک آدمی پورے خاندان کو کھلاتا ہے, ایسا خوبصورت فیملی سسٹم ہے. میں نے دوستوں سے کہا میرا بس نہیں چل رہا, میں ادھر سے ہی گریبان سے پکڑ اس کو نکالوں, کہ بولنے سے پہلے سوچا تو کرو. تم رپورٹیں پیش کر رہے ہو, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اچھی بھلی لائف گزر رہی ہے, گھریلو عورتیں پردے دار, حیا شرم, ان کو تم کس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہو؟ مردوں کے مقابلے میں, کہ یہ ظلم کر رہے ہیں. باقی ظالم مرد اگر کوئی ہیں, بعض عورتوں نے تبصرہ کیا ہوا تھا ہاں میرا مرد بہت پیٹتا ہے مارتا ہے. بھائی وہ تو پھر پنجاب میں بھی ہیں, KPK میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں, کراچی میں بھی. ان ظالم مردوں کے خلاف آواز اٹھاؤ, کس نے منع کیا ہے؟ ان کا گھروں میں رہنے کو عیب بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور ان لوگوں کے اپنے گھروں کے حالات دیکھا کرو, نہ بیٹی کا پتہ کہاں ہے اور نہ بیوی کا پتہ, سب مارکیٹ سے کیا ہے شارٹ. پھر لاشیں ملتی ہیں 1 مہینے پرانی جن میں کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ اس بہن کی مغفرت فرمائے جو مر گئی بیچاری, تھی تو مسلمان, لیکن عبرت کی بات تو ہے نا. جب یہ اداکارہ کی ڈیتھ ہوئی ہے 9 مہینے سے لاش پڑی ہوئی تھی. یہ چاہتے ہیں کہ ہر عورت کا انجام بولو یہی ہو, اور یہ بار بار مثالیں دیتے ہیں مغربی دنیا کی, اس میں عورت آزاد ہے. بھائی تو لے جا اپنی بیوی کو وہاں آزاد, چھوڑنا, چٹی پہنا کے گھمانا. بے شرم آدمی, یہاں کا ماحول کیوں خراب کر رہا ہے؟ پھر دیکھتا ہوں تیری بیوی تیرا سر کیسے بجاتی ہے. جب وہ جمشید سے تعلقات کرے گی نا, وہاں کا انگریزوں کا جمشید پتہ چلے گا. لوگ وہاں میں نے وہاں مذہب کا رجحان مسلمانوں میں زیادہ دیکھا ہے. امریکہ, کینیڈا, یورپ میں جو مسلمان ہیں ان میں مذہب کا رجحان زیادہ ہے. کیوں؟ انہوں نے وہ فساد اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں. یہ چڑیاں پہننے کا نقصان کیا ہے؟ میں حیران ہوا, وہاں لوگ مدرسوں میں مولانا بن رہے ہیں. ابے پاکستان آ رہے ہیں مولانا بننے کے لیے. میں نے کہا یار تم, یہاں لوگ مدرسوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں, یہ فنڈامنٹلسٹ, یہ بنیاد پرست. تم لاس اینجلس میں رہ کے بچے کو بنوریا بھیج رہے ہو پڑھنے کے لیے. سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا ہے, مفتی صاحب یہاں اسلام کی ہمیں قدر ہوئی ہے, اگر ہم مذہب سے رشتہ مضبوط نہ کریں تو ہمارا انجام بھیانک, تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. کیوں؟ انہوں نے دیکھا ہے رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. بعض دفعہ خزاں ہوتی ہے لیبل بہار کا لگا کے, یار یہ خدا کے لیے ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ جو اس طرح عورت کے حقوق کے نام پہ عورت کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں نا مردوں کے خلاف, ان کو کبھی فیور نہ کیا کرو. باقی ظلم جہاں ہو رہا ہے عورت پہ یا مرد پہ, وہ تو کبھی مرد ظالم ہوتا ہے کبھی عورت ظالم ہوتی ہے, وہ ظالم کے خلاف تو آواز اٹھانی چاہیے. جنرلی اصول بیان کر رہے ہیں آج کچھ لوگ آ کے, اگر آپ کا میاں نے آپ کو تھپڑ مارا تو آپ کے پاس یہی آپشن ہے. بھائی بہت سے ناجائز تھپڑ ہوں گے, بہت سے جائز تھپڑ بھی ہوں گے, آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے کیوں ہانک رہے ہو؟ تھپڑ مارنا اچھا کام نہیں ہے, کچھ تو لمٹ ہوگی نا. آپ کیوں گھروں کو خراب کر رہے ہو؟ دیکھو اسلام ریلیشن کو فوکس کرتا ہے سب سے پہلے, اور سیکولر لبرل طبقے کی نظر میں ریلیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ انڈیویجولزم کو فوکس کرتے ہیں, ہر آدمی آزاد ہے. تو ہر آدمی جب انڈیویجول لائف گزارے گا تو وہی حشر ہوگا جو اس اداکارہ کا ہوا ہے. 9 مہینے بعد لاش ملی ہے, کیڑے پڑے ہوئے. اور یاد رکھو انڈیویجول لائف گزارنے سے مرد کا اتنا نقصان نہیں ہے, عورت کی ایسی کی تیسی. کیونکہ عورت میں جب تک حسن ہوگا اس کو سب عزت دیں گے. جہاں حسن ذرا سا ڈھلکا, اور خواتین کو اس بات سے غصہ بہت آتا ہے لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, مرد کا حسن دیر سے خراب ہوتا ہے, عورت کا حسن بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے. جہاں ذرا سا حسن خراب ہوا, اب نہ اس کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لیا جائے گا, نہ اس کو فلموں میں ہیروئن کا
کیریکٹر دیا جائے گا, نہ اس کی وہ ویلیو رہے گی جو حسن و جمال کی وجہ سے تھوڑے دن پہلے ویلیو تھی, نہ مرد اس سے اس کا موبائل نمبر مانگیں گے, پھر وہ ڈپریشن میں جائے گی. یا کوئی انسان کا بچہ مجھ سے شادی کر لے لیکن کوئی شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. مردوں کو اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے لوگوں سے اس کے تعلقات رہے, ٹھیک ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. مرد جتنا مرضی ٹھرکی ہو, بری بات ہے, اچھا کام نہیں ہے, لیکن وہ چاہے گا جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ تو کم از کم میرے ساتھ وفا کرے. تو اب جب زندگی کے بہاریں ختم تو ڈپریشن شروع. کیا شروع ہو جاتی ہے؟ ڈپریشن. آپ کہتے ہیں نہیں یہ فنکار اداکار لوگ تو بڑے خوش نظر آتے ہیں. بھائی اسٹیج پہ نظر آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, سمجھ رہے ہو. اللہ نظر بس سے بچائے یار, اللہ نظر بس سے بچائے. میں یہ باتیں کرتے ہوئے دو ڈر ہوتے ہیں, ایک نظر سے اللہ بچائے, دوسرا کوئی خود پسندی کی بات نہ ہو. میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ میں خوش ہوں, میرے اعمال اس قابل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا میں نیک ہوں, صرف اللہ نے ہماری دین کی طرف تھوڑی سی نسبت کر دی ہے, کچھ مولاناؤں یا نیک لوگوں والا گیٹ اپ دے دیا ہے. اس کی یہ برکت ہے کہ جن چیزوں کو آپ ٹینشن سمجھتے ہو وہ ساری ہم میں موجود ہیں. پھر بھی دل سے بتا رہا ہوں اللہ نے خوش بہت رکھا ہوا ہے اب تک کی رپورٹ. باقی دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, تم کم وقت نظر لگا دو گے تو الگ مصیبت ہے. یا اللہ کی نظر ہٹ جائے, اللہ کہ میں تجھ سے تیرے اعمال کے حساب سے معاملہ کروں گا تو ایک الگ بات ہے. اب تک تو اللہ نے رحمت والا معاملہ کیا ہوا ہے. تو میں ان لبرل سیکولر لوگوں سے بولتا ہوں کہ مولوی ہو کے اتنا خوش کیوں ہوتا ہے وہ. دیکھو خوشی کی ایک بڑی بڑی علامت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جو غمزدہ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں سوئیں زیادہ. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا ٹائم زیادہ کس میں گزرے, کیونکہ اٹھیں گے تو غم شروع ہوگا نا. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, میں چاہتا ہوں سوؤں کم, سمجھ رہے ہیں, جاگوں زیادہ, کیونکہ دل میں راحت محسوس ہوتی ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. اللہ نے بچایا ہوا ہے بھائی, اللہ ٹینشنوں سے بچا کے رکھے. تو یہ میرا کمال ہے ہی نہیں بھائی, یہ اس دین کی طرف ٹوٹی پھوٹی نسبت ہے. ہم نے شروع سے ایک اصول رکھا بھائی نیچر کو فالو کرو, اسلام از دا نیم آف نیچر. یہ میرا کمال نہیں ہے. میں یہ کیوں اپنے واقعات بیان کر رہا ہوں؟ شو مارنے کے لیے نہیں, ان سیکولر لبرل لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ صرف علماء کو سنا کرو, وہ تمہیں بتائیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہ جو آج کل یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہے ہیں یہ صحیح غلط کو مکس کر کے پیش کر رہے ہیں. ان کے پاس خود سیدھا راستہ نہیں ہے, تمہیں کہاں سے سکھائیں گے؟ یہ اکثر یورپ امریکہ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس سوسائٹی کا جو حشر ہوا تمہارا بھی یہی حشر کریں گے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو کے پی کے والو تم غیرت مند ہو, اللہ نے تم میں غیرت رکھی ہے, تمہاری عورتیں باحیا ہیں, با پردہ ہیں, اسی پہ قائم رہنا. ان موٹیویشنل اسپیکر کے چکر میں آ کے عورت کو گھر کی چار دیواری سے آزاد مت کرنا, یہ بیڑا غرق کر دے گی تمہاری سوسائٹی کا. ہاں جہاں مرد ظلم کر رہا ہے عورت کے اوپر, مار پیٹ رہا ہے بے تحاشا اس کو, چاہے وہ کے پی کے ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ کراچی ہو, وہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے. اس ظلم کا شریعت نے ایک حل رکھا ہے. اس ظلم کے خلاف تو سب مل کے آواز اٹھانی چاہیے, اور اس پہ سب سے زیادہ آواز بھی علماء اٹھاتے ہیں. بعض علاقوں میں یہ ظلم ہے, بچی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کی جاتی ہے, یہ ظلم ہے, چاہے کراچی میں ہو, چاہے کے پی کے میں ہو, چاہے سندھ میں ہو. اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے, لیکن یہ کم وقت کبھی ان چیزوں کے خلاف قانون سازی نہیں کریں گے. ان کا مقصد ہے چٹی بنیان پہنا کے باہر نکال دو اس کو, بس. آزادی کا یہ مطلب ہے ان کے یہاں. بعض علاقوں میں یہ دستور ہے, خاص طور پہ گاؤں دیہاتوں میں, بچی نہیں چاہ رہی ہوتی اس کی زبردستی ٹھوک دیتے ہیں, جاؤ یہاں. عمر کا بہت فرق ہوتا ہے, زبردستی اس کا نکاح کر دیتے ہیں. یہ تو کہیں بھی ہو, کراچی میں بھی ہوتا ہے, یہ سندھ میں بھی ہوتا ہے, پنجاب میں بھی ہوتا ہے, کے پی کے میں بھی ہوتا ہے. میں نے پوچھا پانی کا, بہت بری, ناراض نہ ہونا, تو ہر جگہ ہوتا ہے یہ. اس کے خلاف تو شریعت میں بھی ہے, تو اس کا حل شریعت ہے. ہمارے طلبہ جب کے پی کے سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, بلوچستان سے, سندھ سے, پنجاب سے, تو میں ان کو بتاتا ہوں, اور میں نہیں, ہمارے سب ٹیچرز طلبہ کو بتاتے ہیں, دیکھو تم جب اپنے علاقوں میں جاؤ گے تو تم نے اپنے علاقے میں یہ تبلیغ کرنی ہے کہ ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے, کلچر کو فالو بولو نہیں کرنا. اگر کلچر میں یہ ہے کہ بیٹی کا زبردستی نکاح کرا دیا جائے تو یہ کلچر شریعت کے خلاف. اگر کلچر میں یہ ہے کہ بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی تو یہ کلچر شریعت کے خلاف. اگر کلچر میں یہ ہے کہ شوہر صبح شام دھنائی لگاتا ہے بیٹی کی اور تمہاری سوسائٹی میں طلاق نہیں ہے تو یہ کلچر کے خلاف, طلاق لے لو اس سے. بعض علاقوں میں ڈیورس کو اتنا برا سمجھتے ہیں, بس ڈیورس ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہو جائے گا بھائی. اگر ظلم کر رہا ہے تو ماں باپ کو چاہیے اپنی بیٹی کو فیور کریں, ڈیورس لیں اس سے. ایسے موقع پہ تو زبردستی ڈیورس لینا بھی جائز ہے. ایسے واقعات میرے علم میں پنجاب میں, کوئٹہ میں, کے پی کے میں, کراچی میں, سندھ میں بعض لڑکیوں پہ بے انتہا ظلم ہو رہا ہے شوہروں کی طرف سے, مگر ان لڑکیوں کے ماں باپ ان کا ساتھ نہیں دیتے. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شادی کر کے بوجھ سر سے اتار دیا ہے, اب مرو جیو وہیں, یہ حرام ہے, غلط ہے, آپ کی
آپ کی بیٹی آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو اللہ نے مرد کو بنایا اس لیے وہ عورت کا محافظ ہے. ڈر ہونا چاہیے اس کو, آپ کے بہنوئی کو, آپ کے داماد کو. بھائی جس کی بہن بیٹی میرے نکاح میں ہے وہ غیرت لیس نہیں ہے. اور یہ کام بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی. گورنمنٹ تو بیڑا غرق کرے گی. حکومت جہاں عدالتوں میں کیس جاتے ہیں نا, تو جو جڑنے والی بات ہوتی ہے وہ بھی آپشن ختم. باہر ملکوں میں تو بہت ہے. ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ یہاں اگر ہمارا میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور کوئی این جی او بیچ میں کود گئی یا کورٹ آ گئی, وہ طلاق کروا کے چھوڑتی ہے. اور ایسا رلائے گی نا بچوں کو. یہ ہر جگہ, یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے. تو این جی او تھوڑی ہمارے مسائل حل کریں گی. یہ کون ہے بھائی؟ خواتین کو باغی بنایا جا رہا ہے کہ تم اپنے شوہر کے خلاف تھانے میں جاؤ, تم اپنے باپ کے خلاف کورٹ میں جاؤ. کورٹ نہیں رکھے گی تمہیں بھائی, وہ کچھ نہیں لگتی. عورت کا جو نیچرل جو گارڈین ہوتے ہیں, جو محافظ ہوتے ہیں, وہ اس کا باپ اور اس کا بھائی. کے پی کے میں خاندانی نظام مضبوط ہے. بہن کے پیچھے بھائی بھی ہے, باپ بھی ہے, کئی بھائی, کئی چاچے زاد. فیملی پلاننگ والوں نے نسل روک کے یہ آپشن بھی عورت سے ختم. کتنی خواتین کی کالز آتی ہیں, مفتی صاحب میرا شوہر مجھ پہ ظلم کرتا ہے. میں کہتا ہوں اپنے بھائی کو بتاؤ. میرا بھائی ہے ہی نہیں. یا ایک بھائی ہے وہ کینیڈا میں رہتا ہے, وہ اپنی زندگی میں مست ہے. ایک کیوں ہے بھائی؟ بھائی تو 4-5 ہوتے ہیں. چاچا کو بتاؤ, چاچا مارکیٹ سے شارٹ. اب کون روکے گا اس ظلم سے؟ وہ ڈیورس لے کے جائے گی کہاں؟ پھر ہمارا سیکولر طبقہ کہتا ہے جاب کرے. اس کے پاس حل کیا ہے؟ جاب کرے. آپ کیا سمجھتے ہو جاب کر کے اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی؟ جب سب کو پتا چلے گا شوہر لیس عورت ہے, تو ایسے کیسز ہیں. میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا. بڑے بڑے مارٹ ہیں, مال ہیں, جن کے مینیجروں نے جبری زنا کیا ان لڑکیوں کے ساتھ کہ جو طلاق یافتہ تھیں, جاب کر رہی تھیں, اور وہ لڑکیاں پھر مجھے آ کے بتا رہی ہمارے ساتھ یہ ریپ ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے سیکولر لبرل طبقے پہ ان بغیرتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے. قیصر احمد راجہ صاحب ہے نا, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, سیکولر لوگوں کے خلاف بہت مضبوط کام کر رہے ہیں. ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرو آپ لوگ. ایک اکیلا آدمی کھڑا ہوا ہے جو ان لبرلز کو, نام نہاد لبرلز کو, انہی کی زبان میں جواب دے رہا ہے. مجھے وہ قیصر احمد راجہ اس لیے پسند ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا طبقہ ہے نا, یہ بجائے ان کو ادھر لانے کے آدھا ادھر ہی کھسک چکا ہوتا ہے, آدھا ادھر کھسک چکا ہوتا ہے. اس لیے میں اس کے لیے بہت دعائیں بھی کرتا ہوں قیصر راجہ کے لیے, اور میں لوگوں کو ترغیب بھی دیتا ہوں بھائی پروموٹ کرو, کیونکہ یہ اس وقت کا جو فتنہ ہے نا وہ بت پرستی نہیں ہے. اس وقت کا فتنہ ہے سیکولرزم اور نام نہاد لبرلز, جو ہمارا ایک خوبصورت ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے, جو ہمارے حکمرانوں نے ہمیں سرنج سے نچوڑنا تھا وہ نچوڑ لی. کچھ خوبیاں رہ گئی ہیں, ان کا بھی بیڑا غرق. میں بار بار کہتا ہوں ہمارے پاس مذہب اگر نہ ہوتا نا, ہم انتہائی بدترین زندگی گزار رہے ہوتے. ہمارے پاس اگر کچھ خیر بچی ہے تو ہمارے سسٹم کی وجہ سے نہیں بچی ہے. ہمارے سسٹم میں عدالتوں کا سیٹ اپ دیکھ لو, ہر چیز کو دیکھ لو. یہ مذہب بچا ہے جس نے ہمیں تھوڑا سا انسان بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ بھی چھین لو گے تو ختم, سب سے زیادہ عورت کی عزت پامال ہوگی. تو وہ لبرلز وہ کیا کہہ رہے ہیں, کے پی کے میں عورت کیا ہے, غیر محفوظ. مجھے خیال ہوا اس کو میں اندر گھس کے گریبان سے باہر نکالوں. کوئی ایسی ٹیکنالوجی ابھی تک آئی نہیں ہے, ورنہ کیونکہ بعد میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ابھی تو دوبارہ مجھے اس لیے آ رہا ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں نا اس کے بارے میں. اسی وقت گریبان سے باہر نکالوں اور میں بولوں کہ کے پی کے میں, ہمیں یاد ہے مغربی ممالک میں کسی کنٹری کا نام نہیں لیتا, یہ تو کامن مسئلہ ہے. ہمارے دوست نے بتایا 16 سال کی لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی تھی. پاکستانی نے بتایا, کہہ رہے میں نے پولیس کو بلوا کے وہ زیادتی رکوائی. میں نے کہا یار 16 سال کی لڑکی کا کوئی باپ اور بھائی نہیں تھا جس کے ساتھ یہ جنسی زیادتی ہو رہی ہو؟ پولیس کیوں آ رہی ہے؟ کے پی کے میں کوئی تصور کر سکتا ہے 16 سال کی لڑکی کو کوئی ہاتھ لگا دے, اس کا باپ اور بھائی چھوڑ دے گا؟ اے بھائی اللہ کرے, میں کسی کا نام لے کے رد اس لیے نہیں کرتا کہ مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے. اللہ کرے میرا یہ کلپ نا, اس طرح کے سیکولر لوگ جب کلپ بنا رہے ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ میرا یہ کوئی چلا دے تاکہ فوراً جواب مل جائے. کہہ رہے کے پی کے میں عورت محفوظ نہیں ہے, بڑے ظلم کرتے ہیں پٹھان لوگ اپنی بیویوں پہ. مقصد کیا ہے؟ مقصد بے پردگی پھیلانا. جن علاقوں میں غیرت زیادہ ہوگی ان کی توپوں کا رخ ادھر کو زیادہ ہوگا. وہاں تصور نہیں ہے میرے بھائی کہ 16 سالہ لڑکی کو کوئی ہاتھ لگا دے, اس کا باپ اور اس کا بھائی پولیس نہیں بلائے گا. امریکہ والے پولیس بلاتے ہیں کیونکہ لڑکی کا نہ باپ کا پتہ نہ
بھائی کا پتہ. آ جاتی ہے پولیس, اچھی پولیس ہے, بچا لیتی ہے. کے پی کے میں یا مسلمان کلچر میں, کے پی کے میں تو زیادہ ہے یہ پردہ, وہاں پر نسبتاً بلوچستان ہو گیا, کے پی کے ہو گیا, ان میں نسبتاً پردہ دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ ہے. یہ تو ایک مشاہدہ ہے, نظر آ رہا ہے. میں تبھی جب کے پی کے جاتا ہوں نا, ان کو بولتا ہوں تمہارے سارے فیملی سسٹم کو یہ یونیورسٹیاں کو ایجوکیشن سسٹم تباہ کرے گا, اور کر رہا ہے. خدا کے لیے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, لڑکیوں کے لیے الگ کالج ہو, لڑکوں کے لیے الگ. اس میں کیا جا رہا ہے بھائی, اس پہ دھرنے دو. اسلامی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بولو بھائی ہمارا یہ ہمارے خاندانی نظام کو بچاؤ, ہماری بچیاں باغی ہو رہی ہیں, ہمارے بیٹے باغی ہو رہے ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم نہیں چاہیے ہمیں. اس پہ جب مضبوط آواز اٹھے گی تو کام ہوگا. کوئی آوازیں نہیں اٹھا رہا, نہ ہماری دینی تنظیمیں اٹھا رہی ہیں, نہ ہمارے مذہبی طبقہ آواز اٹھا رہا ہے. ٹھنڈے پیٹوں سب نے برداشت کر لیا ہے, تو آپ اگلی نسل کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا پھر. اور جب لڑکی میں بے حیائی آتی ہے نا, تو صرف بے حیائی نہیں آتی, باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا بھی آتا ہے. شوہر کی تو پھر کوئی 2% کی حیثیت رہتی نہیں ہے. اور بالآخر یہی ہوگا, ایسی عورت انڈیویجول ہو جاتی ہے, باپ نے تعلق ختم, بھائی نے تعلق ختم. اینڈنگ کیا ہوتی ہے, وہی ہوتی ہے جو 9 مہینے بعد لاش ملی. سمجھ رہے ہو, یہ اینڈنگ ہوتی ہے. کے پی کے میں تو میں خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی کے میں یہ باتیں میں کرتا ہوں خاص طور پہ کہ خدا کا واسطہ یار اپنے کلچر کو بچاؤ, اور تمہارا کلچر تمہاری یونیورسٹیاں تباہ کریں گی ایجوکیشن کے نام پہ. خدا کی قسم ہمیں ایجوکیشن سے نفرت نہیں ہے, اس ماحول سے نفرت ہے. لڑکیوں کے لیے الگ یونیورسٹیاں بنا دو, کیا جا رہا ہے یار اس میں, لڑکوں کے لیے الگ بنا دو. آواز اٹھاؤ کہ ہم نہیں برداشت کریں گے یہ نہ. اور لڑکیوں کو لڑکیاں پڑھائیں, لڑکوں کو مرد پڑھائیں. ایک تصویر آئی تھی کے پی کے سے, کے پی کے پشاور کسی اسکول کی, لڑکیاں بیچاری باحیا جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک میل ٹیچر پڑھا رہا ہے, اور یہ یوں کر کے جھکی, ان کو شرم آ رہی ہے اسے پڑھتے ہوئے. میں نے کہا یہ تھوڑے دن تک ہے, یہ آہستہ آہستہ یہ شرم ختم, کیونکہ سیکولر طبقے کی نظر میں عورت کا بے شرم ہونا کمال ہے, اس کو تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے بہت باحیا عورتیں دیکھی ہیں, باپردہ عورتیں دیکھی ہیں, فل ایجوکیٹڈ ہیں, وہ بہت پڑھی لکھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, کمپیوٹر سائنس میں ماہر ہیں, لیکن ان میں حیا ہے. تو حیا ختم کرنے کو ماڈرنزم کا نام دے دیا. حیا اور شرم جہاں دیکھو ضرورت ہو وہاں شریعت بھی حیا کا حکم نہیں دیتی. ضرورت جہاں ضرورت ہو نا, تو وہاں شریعت نے بھی حیا کے اصول کچھ ہلکے کر دیے. ضرورت کے وقت تو ضرورت ہے. اس میں کیا ضرورت ہے کہ لڑکیوں کو لڑکا آ کے پڑھا رہا ہے, بھائی تو فیمیل ٹیچر پڑھا دے نا. اور دوسری کلاس میں لڑکے بیٹھے ہوئے ان کو فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے. کیا مذاق ہے بھائی, اس کو ادھر کر دو, اس کو ادھر کر دو, کیا جا رہا ہے اس میں. ہاں جہاں ضرورت ہو ایک الگ بات ہے. ضرورت کا مطلب کیا ہے, کوئی بڑا آپریشن ہے, کوئی فیمیل ڈاکٹر نہیں مل رہی ہے, میل ڈاکٹر نہیں کرنا ہے بھائی, جان بچانا سب سے پہلے. وہاں اگر کوئی کہہ رہی مجھے شرم آ رہی ہے جی میرا آپریشن میل ڈاکٹر کرے, بھائی جان شرم کو تھوڑی دیر کے لیے پہلے جان بچاؤ اپنی. جہاں ضرورت کی بات ایک الگ ہے, وہ تو علماء خود اجازت دیتے ہیں. تو میں بار بار مجھے زیادہ, کیونکہ گلشن ہے وہاں, ادب ہے, احترام ہے. ہمارے یہاں جو طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان میں جو کے پی کے بلوچستان کے طلبہ اور خاص طور پہ سندھ کے گاؤں دیہاتوں کے طلبہ کی الگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, ان میں ادب تمیز الگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جب یہ ٹیچروں کا اتنا احترام کرتے ہیں, باپ کا کتنا کرتے ہوں گے, ماں کا کتنا احترام کرتے ہوں گے. تو یہ سب احترام, یہ کو ایجوکیشن سسٹم آہستہ آہستہ کیا کر رہا ہے, ختم, برباد کر دے گا ہمارے معاشرے. لیبل کیا لگائے گا, ایجوکیشن. لیبل کیا لگا رہا ہے, تعلیم. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے ایک بات عرض کروں, یہ جو واقعہ ہوا نا, ایک لڑکی بیچاری 9 مہینے, مجھے تو ترس آ رہا ہے, اللہ اس کی مغفرت کرے. ہمارا گیٹ اپ نیک لوگوں کا ہے, اندر سے ہم نیک ہیں یا نہیں یہ کون جانتا ہے, اللہ. اس لیے کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. انما الاعمال بالخواتیم, ہمیں نہیں پتا کون اچھا ہے کون برا ہے, یہ تو قیامت کے دن ہی پتا چلے گا بھائی. تبھی ہم بار بار کہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خوش رکھا ہوا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے نیک ہیں, بس تھوڑا سا نیک لوگوں میں نسبت ہو گئی ہے بس. تو اس لیے کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. اللہ اس کی مغفرت کرے, ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ نیک ہو, ایک اللہ نے آزمائش بنا دی دنیا کے سامنے. لیکن یہ جس بیس پہ ہوا نا, پورا ملک غمزدہ ہے, پورے ملک میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یار 9 مہینے تک لاش کا پتہ نہیں چلا. کچھ دن پہلے ایک اور ایکٹریسز کے ساتھ ایسا ہی ہوا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے ہاں کامن نہیں ہے, اس لیے فیس بک اور یوٹیوب کی زینت بنی ہوئی خبریں, ان ملکوں میں یہ روز مرہ کے واقعات ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. لہٰذا جب ہمارا یہ سیکولر لبرل طبقہ فضائل سنایا کرے نا, وہاں کی عورت کتنی آزاد, اور ہم نے گھٹن کے ماحول میں رکھا ہوا ہے, تو ان سے بولا کرو وہاں یہ ڈیلی بیسس پہ واقعات ہوتے ہیں. ماں مر گئی, یہ تو ماں نہیں تھی بیٹی تھی, وہاں مائیں مرتی ہیں, اور بدبو سے پتہ چلتا ہے کوئی مرا پڑا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات,
بہت مشکل ہے. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان اور ان سیکولر لوگوں کو بات سمجھانا مشکل. ان کو بات سمجھانا مشکل. انہوں نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے. ابھی وہ ایک مشہور صحافی ہیں. اچھا پہلے میں بتا دوں یہ نارمل ہے وہاں, بہت نارمل ہے. ابھی ہمارا کسی کنٹری میں جانا ہوا تو ایک بڑھیا, ایک گورنمنٹ کا ایک بندہ آتا ہے, اس بڑھیا کی بندی آتی, بڑھیا کا خیال کر کے 5 بجے چلی جاتی ڈیوٹی پوری کر کے. ہمارے دوست تھے جو پڑوسی تھے, انہوں نے بتایا کہ یہ حکومت کی یہ نمائندی آتی ہے, نمائندی, وہ اس کی بڑی کیئر کرتی ہے. بڑھیا ہے, کوئی پوچھنے والا ہے نہیں, نہ باپ بیچارے, نہ باپ تو ویسے ہی مر گیا ہوگا, وہ تو اس سے بھی زیادہ بوڑھا ہوگا. تو اب یہ ہوتا یہ ہے کہ 5 بجے یہ چلی گئی ہے نا, اس دوران اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کو اگلے دن پتہ چلے گا جب صبح آئے گی. اس سے پہلے نہ کوئی اٹھانے والا. ہاں کچھ انہوں نے بٹن لگائے ہوئے ہیں بزرگوں بوڑھوں کے لیے کہ کچھ ہونے لگے تو یہ بٹن دبا دو. بعض دفعہ وہ بٹن تک بھی نہیں پہنچ پاتا بیچارہ. اور ہمارے دوست ایک جاپان میں, ان سے ایک بٹن دب گیا. ہمارے لوگ بھی فلم ہے بھائی, شوق تھا کچھ. میں تو جاپان میں جب جاتا تھا نا تو بٹنوں سے بچ کے رہتا تھا بھائی. ان کا تو اتنا ٹیکنالوجی میں اتنے آگے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے بٹن سے کیا ہو جائے. ہم ایک خلائی شٹل میں گئے, انہوں نے خلائی شٹل رکھی ہوئی ہے وزٹ کرنے کے لیے. تو میں نے کہا بھائی بٹن نہیں دبانا, کوئی پتہ نہیں ہم چاند پہ پہنچے ہوئے ہوں. جاپانیوں کی ہے, کوئی سچی مچی کی نہ ہو کہیں. دیکھ رہا تھا بٹن نہیں دبانا بھائی کسی نے. ایک صاحب کو شوق ہو رہا تھا, میں نے کہا بٹن دبایا, اڑ گئے, واپس کون لائے گا. تو ہمارے ایک دوست تھے جاپان میں, واش روم میں گئے, بیٹھے, آٹومیٹک سسٹم, واش روم دیکھتے ہی ویلکم کیا واش روم نے. جیسے ہی واش روم میں گئے ڈھکن کھل جاتا ہے ان کا نا, واش روم نے ان کو ویلکم کیا. ان کی خوشی کی کوئی انتہا. یہ انہوں نے واقعہ سنایا, وہ ان کا واقعہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. بیٹھے واش روم پہ, بہت سارے بٹن ہیں وہاں پہ واش روم میں. ایک بٹن ہے گرم پانی کے لیے, ایک ہے ٹھنڈے ٹھاٹ کرنے کے لیے, اور بھی اینگل وینگل چینج کرنے کے لیے. میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں تو بہت مختلف قسم کے, بڑا اچھا بنا ہے وہ. جاپانیوں کی ٹیکنالوجی میں تو انتہا ہے بھائی. ایک بٹن ہے بوڑھے لوگوں کے لیے کہ کچھ ہو جائے تو وہ دبا دینا. ان کو پاکستانی کا شوق ہوتا ہے وہ والا بٹن دباؤ جو تمہارے کام کا نہیں. کہتے میں نے کہا یہ الگ تھلگ سے کون سا نظر آ رہا. کہہ رہے میں نے وہ بٹن دبایا, ایک دم ایمبولینس کی آواز, پولیس, ایمبولینس, فائر بریگیڈ, تینوں پہنچ گئے واش روم کے باہر. ان کے ہاں ایک سسٹم تو سسٹم ہے نا بہرحال. یہ تو ہمارے حکمرانوں نے بیڑا کیا بھائی, اس میں اسلام کا تھوڑی قصور ہے بھائی. تو سیکولر لبرل لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ورغلانے کے بجائے ان حکمرانوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو یار. تو فائر بریگیڈ, پولیس اور ایمبولینس کہ بھائی ایمرجنسی, یا تو آگ لگی ہے, یا کسی کو اٹیک ہوا ہے, یا کوئی چوری ڈکیتی کا واقعہ ہوا ہے, اور انتظار کر رہے ہیں واش روم کے باہر. کہہ رہے میں نکلا اپنا ناڑا واڑا ٹائٹ کر کے. کہتے میں نے کہا بھائی غلطی سے دب گیا ہے. کچھ کہا نہیں انہوں نے. ہماری پولیس ہوتی تو اس سے تو غلطی سے دبا تھا بٹن. ہماری پولیس نے جو جو چیزیں دبانی تھی نا, اس کی غلطی سے نہیں جان بوجھ کر, یہ دوبارہ صحیح بٹن دبانے کے قابل بھی نہیں رہتا. زندگی بھر جو بٹن دبانے کے ہیں نا وہ بھی نہیں دباتا یہ. تو میں بات کر رہا ہوں, ہاں میں کہہ رہا تھا بوڑھوں کے لیے لگایا ہوا انہوں نے بٹن دباؤ ہوتا کہ ایمبولینس. یہ اچھی بات ہے سوسائٹی کا, کیونکہ جب اولاد کیئر نہیں کر رہی تو گورنمنٹ تو کر رہی ہے نا کم از کم. تو ہماری اولادیں اگر ماں باپ سے باغی ہو گئیں اور ہمارے ماں باپ نے بچے پیدا کرنا بند کر دیے تو بھائی ان بوڑھوں کو تو ہماری گورنمنٹ بھی نہیں پالے گی. سمجھ رہے ہو؟ وہاں کم از کم حکومت تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے نا. ہماری تو حکومت بھی نہیں پوری کرے گی, نسل بھی نہیں ہے, پروگرام ہمارا تو بڑھ جائے گا, بالکل ہی برباد ہو جائیں گے. تو مذہب ہی رہ گیا میرے بھائی جو انسان کا بچہ بنا کے ہمیں اس نے تھوڑا سا رکھا ہوا ہے, اور اسی کے خلاف بے پردگی اور یہ سب. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ میں مثال دے رہا تھا ڈاکٹر کی, بس بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب زبردستی ٹیکا لگا دیں بہتر ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کچھ ٹیکے زبردستی لگا دیے, ہمیں حکمت مصلحتیں نہیں بتائیں تاکہ ہمارے پاس سوچنے کا آپشن ختم اور ہم انسان کے بچے بن کے زندگی گزارے. ان میں ایک ہی اللہ نے کہا عورت پردہ کرے گی. اب جب اللہ کا آرڈر آ گیا تو ہمارے پاس سوچنے کا آپشن بولو ختم. اس سے ہماری سوسائٹی کو فائدہ ہو گیا. کتنا فائدہ ہے؟ اللہ نے عورت کو کہہ دیا عورت شوہر کی اطاعت کرے, بولو گی خود لگا دو نا, کرے گی. خوبصورت معاشرہ, سوسائٹی وجود میں آ گئی. گھر کا سربراہ کون ہے؟ مرد. اس کو یہ احساس ہوتا ہے یہ سب میرے ماتحت ہیں. جب آپ کو یہ احساس ہونا میرے ماتحت ہیں, ان کو کھلانے کا بھی مزہ آتا ہے, ان کی کیئر کرنے کا بھی مزہ آتا ہے, اور انسان ذمہ داری لیتا ہے. کتنے لوگ ہماری سوسائٹی میں ہیں جو اپنے لیے نہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے جیتے ہیں. مجھے دیکھ لو یار, مجھے دیکھ لو, میرے تو آمدن کا شاید 99% بیوی بچوں پہ ہی خرچ ہو رہا ہے. ورنہ بھائی ہم تو عیاشی کر رہے ہوتے. آپ کہیں گے ابھی کیا کر رہے ہو؟ استغفر اللہ.
یعنی عیاشی سے میری مراد وہ جو گوروں والی عیاشی. شادی والی عیاشی کتنے دن کی ہوتی ہے بھائی؟ اس کے بعد تو ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہیں, بچوں کی ذمہ داریاں, گھر والوں کی ذمہ داریاں. تو اپنا تو اللہ کا شکر ہے گھر والوں کا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. میں تو کاروبار بھی کر رہا ہوں نا وہاں, تو میں لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں اپنے دوستوں کو, بھائی اپنے لیے نہیں کر رہا, ہمارا تو صبح 2 پراٹھے 2 انڈے 3 انڈے اب کر دیے میں نے, اللہ معاف فرمائے, لیکن بہرحال کر دیے. جب جاگنگ کرتا ہوں تو پھر 3 انڈے, اور پھر زیادہ نہیں بتاؤں گا تم لوگ نظر لگاؤ گے. خیر, تو ہمارا تو بھائی یہ ہے, ہمیں کیا کرنا دیواروں اینٹوں سے, ہمارا کیا لینا دینا. ہماری ضرورت تو موٹی موٹی جو بنیادی ضرورتیں تھیں اللہ نے کئی گنا زیادہ پوری کر دی ہیں. اور ہر مرد کا یہی حال ہے, صرف میں نہیں ہوں, آپ بھی ہیں, سب کا یہی حال ہے. وہ کیوں جیتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے. لیکن اگر عورت آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے, آدمی جاؤ ہٹاؤ, وہ آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے کہ میں بھی تم جیسی ہوں, جمشید تمیز سے بات کرو, پھر آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی, تم گرل فرینڈ کی طرح میرا بہیویئر ہوگا تمہارے ساتھ. جو گورے کرتے ہیں, گورا تو نہیں سوچتا اپنی بیوی بچوں کے لیے, 18 سال کے بعد کک آؤٹ کرتا ہے, نکل یہاں سے. تو اللہ نے ہماری عورت کو آرڈر دے دیا, شوہر کی اطاعت کرنی ہے, گھر کے مردوں کا احترام کرنا ہے. اور مردوں کو کہا یہ ماتحت ہیں, غلام نہیں ہیں. ماتحت ہونا الگ بات ہے, غلام ہونا الگ. محبت دو ان کو, غلاموں والا باندیاں نہیں ہے, غلام نہیں ہے. کتنا خوبصورت نظام ہے. اب میرے پاس ڈیبیٹ کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ میں کہوں یہ کیوں اس میں. بھائی اللہ نے ٹیکا لگا دیا ہمیں, اللہ نے کیا کر دیا, بولا بھائی ایسے کرنا پڑے گا, عورت کو پردہ کرنا پڑے گا. گھر کی 4 دیواری اس کی اصل زینت ہے. عورت گھر کے لیے, مرد گھر کے باہر کے لیے. باقی وہ لبرل تھے جو انہوں نے یہ بھی کہا اور بھی بہت کچھ کہا کہ خواتین کو گھر میں ایکسرسائز کا موقع نہیں ملتا, وہ گھروں میں بند رکھا ہوا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آج کل جہاں گھر چھوٹے چھوٹے ہیں وہاں پراٹھے پھوڑے جا رہے ہیں, خواتین کو ایکسرسائز کا موقع بالکل بھی نہیں ملتا. اب یہاں مذہبی متشدد لوگ پھر میرے خلاف بولتے ہیں جب میں کہتا ہوں بھائی خواتین کے پردے میں رہتے ہوئے بھی جم ہونے چاہیے جہاں صرف خواتین ہوں. تو یہاں ہمارا کچھ مذہبی متشدد طبقہ پھر ہمارے خلاف ہوتا ہے, یہ مولوی لبرل ہو گیا باہر جا کے. نا ہم باہر جانے سے پہلے بھی یہ باتیں کر رہے تھے. جہاں گھر بڑے ہوں وہاں تو وہ گھر کے اندر ہی سب کچھ ہو سکتا ہے. جہاں چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہوں تو بھائی بیماریاں آ رہی ہیں, نظر آ رہا ہے. یہ شوگر کی پیشنٹ ہے کتنی خواتین, موٹاپا کتنا. تو شریعت نے گھر کی 4 دیواری میں رہنے کا حکم دیا ہے, لیکن ضرورت کے وقت گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے. تو ایسے پارک ہونے چاہیے جہاں خواتین کو واکنگ کرنے کی اجازت ہو, اور مرد کو چاہیے وہ اجازت دے. وہ روکنے کا اس کو حق نہیں ہے, وہ مر جائے گی گھر کے اندر ہی. جو حالات چل رہے ہیں وہ مر رہی ہیں. اس میں تو ہم کہتے ہیں یہ تو اسلام کا حکم ہے بھائی, یہ صحت سب سے پہلے ہے نا. پہلے زمانے میں بڑے بڑے گھر ہوتے تھے, میں گاؤں دیہاتوں میں بھی رہا ہوں نا, اس کمرے سے اس کمرے تک جا رہے ہیں تو میں لوگوں سے کہتا بھائی میں وہاں جا کے قصر کی نیت کروں گا, واش روم اتنا دور ہے, سفر پہ جا رہا ہوں, ٹاٹا کر کے جا رہا ہوں. ایسے واش روم ہوتے تھے. اب تو کمرے کے ساتھ واش روم ہے, ادھر کچن ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا میری بیوی اتنی سست کہ کہتے ہیں میرا 10 فٹ کے فاصلے پر کچن تھا تو بیگم کو جاتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی کہ اتنا دور کچن. تو میں نے کہا بائک لے کے دے دو, 10 فٹ کے فاصلے پر نا کچن. تو آج کل یہ حالات ہو گئے, خواتین کو کچن بھی ادھر ہی چاہیے, یہی کمرہ ہو, یہی واش روم ہو, اور گھر اتنے چھوٹے چھوٹے. ایسی صورت میں صحت کا بیڑا غرق ہوگا, کیونکہ فطرت سے کوئی لڑے گا تو فطرت جیت جائے گی میرے بھائی. تو وہ تو ہم بھی اس کے قائل ہیں بھائی. اور پہلے گورا یہ کرتا تھا, میں نے امریکہ میں یا کینیڈا میں ایسے پارک دیکھے ہیں, پرانے پارک جنہیں گوروں نے نام دیا ہوا ہے فیملی پارک, یہاں مردوں کا داخلہ منع ہے. میں نے کہا واہ بھائی, گورا بھی کسی زمانے میں خاندانی ہوا کرتا تھا, لیکن وہ پارک اب نام کے رہ گئے. تو ایسے پارک ہمارے یہاں بھی ہونے چاہیے جہاں خواتین جاگنگ کرنا چاہیں, واکنگ کرنا چاہیں, وہ کریں. تو اس کے تو ہم قائل ہیں میرے بھائی, اور ہم اس کے بھی قائل ہیں جب سفر میں جایا کرو, اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو بیگم کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرو. گھر کی 4 دیواری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو سفر میں اپنے ساتھ نہ لے کے جاؤ. ہمارے پیغمبر جنہوں نے حکم دیا عورت گھر میں رہے, وہ اپنے ساتھ سفر میں لے کے گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں؟ اگر اللہ نے گنجائش دی ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, گھوم رہے ہیں ساری دنیا کی سیر کر رہے ہیں, بیوی بچوں کو گھر میں نکلنے ہی نہیں دیتے, تو یہ ظلم ہے. تو اس ظلم کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ کمبخت 4 اچھی باتوں میں ایک, دیکھو وہ جھوٹ جو 99 سچ میں ملا کے بولا جائے نا, وہ بہت خطرناک جھوٹ ہوتا ہے. تو میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں غور سے کہ کچھ باتیں صحیح کرتے کرتے بیچ میں کچھ گھسیڑ دیتے ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ نظریہ اضافت تھا نا آئنسٹائن کا, تو جب آپ دیکھو گے نا تو پھر آپ کو اپنی سوسائٹی کی خوبصورتی نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.